स्टार्ट करें सर? ठीक है सर। अच्छा जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सुना है बेटा, तैयारी हो रही है, पढ़ रहे हैं आप लोग? ठीक है जी, पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है पाकिस्तान ज़बान और सकाफत को, और आज डिस्कशन करनी है हम लोगों ने कौमी यकजहती खुशहाली को। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 आज हमने देखना है कौमी यकजहती खुशहाली। कौमी यकजहती व खुशहाली। पहली बात तो यह है कि कौमी यकजहती खुशहाली क्या चीज़ है बेटा। कौमी यकजहती खुशहाली का मतलब कौम का मिलजुल कर रहना यकजहती कहलाता है। तमाम लोगों का मिलजुल कर रहना, तमाम लोगों को एक लड़ी के धारे में डालना कौमी यकजहती कहलाता है। तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन करनी है यकजहती और खुशहाली। जब तक किसी मुल्क के अंदर तमाम लोग आपस में मिलकर मिलजुल कर काम मुल्क की बकाओ भलाई के लिए नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक उस मुल्क के रहने वालों लोगों को खुशहाली भी नसीब नहीं होती। क्योंकि अमूमन पाकिस्तान की हदूद के अंदर बहुत सी जुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ हिंदी, सराइकी, उर्दू, कश्मीरी, बलोची, पठान, लेकिन बहुत सी जुबानें बोलने वालों के यहाँ कदर मुश्तरक जो यकजहती है वो है बेटा दीन इस्लाम। दीन इस्लाम कौमी यकजहती का मजहर है। पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को एक लड़ी में परोए हुए हैं। अगर हम इस इस्लाम नजरिए को देख लें कि हमारे पास 97% मुसलमान हैं, इसी 97% मुसलमानों की ही बदौलत पाकिस्तान के अंदर कौमी यकजहती और सालमियत ज्यादातर चलती है। हमने यहाँ देखना है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस कौम को, इस नेशन को एक लड़ी में परोने के लिए नजरिया इस्लाम को अगर हम लोग लागू करने की कोशिश करते हैं, तो हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम फिरका वारियत को खत्म करें। हमारे पास लासानी तासुबात को जो हवा दी गई है, इस लासानी तासुबात को हम खत्म करें। जब तक हम पाकिस्तान की हदूद के अंदर लासानी तासुबात को खत्म नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की कौम को कौमी यकजहती के धारे में कभी भी हम लोग नहीं डाल सकते। ठीक है भाई। असल चीज दूसरी बात कि हमने दूसरी जो देखनी है बेटा, वो है इसकी तारीफ क्या है। कौमी यकजहती सालमियत की तारीफ बेटा, इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन अकेले एक एक को जुजियात कुल में तब्दील करना। जब हम अकेले आदमी को या अकेले लोगों को एक कुल की शक्ल देंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान की हदूद के अंदर कौमी यकजहती व सालमियत के मसाइल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो असल चीज बेटा हमने डिस्कशन जो करनी है वो यही है कि पाकिस्तान की अवाम को कौमी यकजहती के धारे में किस तरह हम लोग डाल पाएंगे। जब हम लोग इस अवाम को 3% जो गैर मुस्लिम है इनको या मुसलमानों को एक नेशनैलिटी के तौर पर हम लोग इसमें डालेंगे, तो उस वक्त तक पाकिस्तान की अवाम कौमी यकजहती के धारे में डल सकती है। इसके बगैर पाकिस्तान की अवाम कौमी यकजहती के धारे में नहीं डल सकती। जब तक जुजियात को अगर इकट्ठा नहीं करेंगे, उस वक्त तक भी पाकिस्तान की अवाम तरक्की नहीं कर सकती। अच्छा भाई, इसके बाद और चीज आगे हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर मुश्तरका मजहब खास तौर पर कौमी यकजहती के ऊपर है। जब तक पाकिस्तान की अवाम
جتنے فیصد ہمارے پاس غیر مسلم ہیں 3% یا ہمارے پاس مسلمان ہیں، تمام مسلمان صرف نظریہ اسلام کی بنیاد پر نظریہ اسلام کو فالو کرتے ہوئے اپنانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کی عوام جلد از جلد قومی یکجہتی کے دھارے میں ڈھل سکتی ہے، ادروائز پاکستان کی عوام کبھی قومی دھارے میں نہیں ڈھل سکتی۔ کیوں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مشترکہ مذہب کی بنیاد پر تمام لوگوں کو دین اسلام کی بنیاد پر ہم لوگوں نے اکٹھا کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو نعرہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس نعرے کی بنیاد پر پاکستان کی عوام بھی آپس میں متحد ہونے کے لیے ایک جھنڈے کے نیچے آنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ مشترکہ مذہب پاکستان کی عوام میں 93%، مشترکہ مذہب میں 93% مسلمان ہیں اور 3% یہاں غیر مسلم ہیں۔ انہی 97% مسلمانوں کے ہاں دین اسلام جو ہے یہ قدر مشترک ہے، جس کی بدولت پاکستان کی عوام آپس میں متفقہ طور پر متحد رہنے کی کوششیں کرتی ہے۔ اچھا جی نیکسٹ دیکھتے ہیں کون سی ہے بیٹا مشترکہ جغرافیائی حدود۔ ہاں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 2 مشترکہ جغرافیائی حدود۔ کسی ملک کی بقا و بھلائی کے لیے فرسٹ آف آل اس کی جغرافیائی حدود کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جب تک اس کی جغرافیائی حدود کو مد نظر نہیں رکھا جا سکتا اس وقت تک اس ملک کے باشندوں کو ایک لڑی میں پرونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں، ہر کاسٹ کے، ہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کو جب ایک لڑی میں پرونے کی بات کی جائے تو فرسٹ آف آل مشترکہ جغرافیائی حدود کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے کون سے ایریے کے اندر لوگ اس وقت متحد ہیں یا نہیں۔ جغرافیائی حدود پاکستان کی ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یا پاکستان کے باہر جغرافیائی حدود کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ پاکستان کے باہر ارد گرد پاکستان کے کون سے ممالک واقع ہیں، جس طرح شمال چین، بھارت، افغانستان، ایران، یونائٹڈ کنگڈم وغیرہ پاکستان کے حدود کے اندر جغرافیائی حدود سے بھی واقف ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی عوام کو متحد کرنے کے ساتھ ساتھ ان ممالک کے ساتھ بھی اپنے قریبی روابط و تعلقات قائم کریں گے تو پاکستان کے اندر بھی متفقہ طور پر قومی یکجہتی ڈھل سکتی ہے۔ اصل چیز ایک ملک کے اندر جو آج کا ٹاپک ہے یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے تمام لوگوں کو ایک لڑی میں کیسے پرویا جا سکتا ہے۔ تعریف بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اب تمام لوگوں کو جتنے وہ مسلم ہوں، نن مسلم ہوں، کسی فرقے کے لوگ ہوں، کسی نسل کے لوگ ہوں، کسی زبان بولنے والے ہوں، تمام کو ایک لڑی میں پہلی تو بات میں نے بتا دی کہ دین اسلام کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، مشترکہ کی بنیاد پر تمام لوگ ایک دوسرے کو اپنی لڑی کے اندر پرونے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن دوسری بات جو ہے بیٹا یہ مشترکہ جغرافیائی حدود کی ہے۔ جب ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے جغرافیائی حدود کو مد نظر یا فالو نہیں کریں گے تو اس وقت تک پاکستان کی حدود کے اندر تمام لوگ ایک دوسرے کو لڑی کے اندر کبھی بھی نہیں پرو سکیں گے۔ اچھا بھائی اس کے بعد ایک اور چیز، مشترکہ زبان۔ ٹھیک ہے بھائی مشترکہ زبان بیٹا میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے اندر سندھی، پنجابی، بلوچ، کشمیری، پٹھان، سندھی، بہت سی زبانیں، غالباً 18 زبانیں بولنے والے لوگ جب اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو تمام لوگوں کے ہاں دین اسلام قدر مشترک ہے۔ دین اسلام کے ہاں قدر مشترک ہونے کے باوجود ہم تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کو، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے رمز میون نے بھی کہا تھا کہ تمام لوگ آپس میں زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے منسلک ہست و واحد کی طرح ہیں۔ اگر پاکستان کی عوام اس زبان کی بنیاد پر بھی آپس میں ایک دوسرے کو متحد رکھنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ بھی ملک کے اندر تمام لوگ آپس میں
پوری عوام کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی جا سکتی ہیں، لیکن بیٹا ہمارے پاس اصل چیز ہے کہ پاکستان کی عوام کو زبان کی بنیاد پر ہمیں لوگوں نے الجھایا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ پاکستان کی عوام متفقہ طور پر تمام لوگ اپنے آپ کو ایک لڑی کے اندر پرونے کے لیے زبان کا جو مسئلہ ہم لوگوں نے ہوا دی ہوئی ہے لسانی تعصبات کی، اس لسانی تعصبات کی ہوا کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ زبان جو آج کل ہم لوگ اپنے احساسات جذبات ایک دوسرے کو جلد پہنچا سکتے ہیں، بیٹا یہ ازل سے یہ زبانیں نہیں آ رہی۔ اس زبانوں کے اوپر بھی لوگوں نے بہت بڑی محنتیں کی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے پڑھا لیا ہے آلریڈی اردو زبان کے اوپر، پنجابی سندھی پشتو زبان کے اوپر کہ یہ زبانیں کتنی پرانی ہیں، ان زبانوں کا کس زبان کے ساتھ تعلقات ہے، تمام سی آریائی زبانوں کے ساتھ یہ زبانیں منسلک ہیں۔ لیکن اصل چیز بیٹا یہ ہے کہ اس زبانوں کا جتنی بھی زبانوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن پاکستان کے ہاں ان تمام زبانیں بولنے والوں کے اندر دین اسلام قدر مشترک ہے۔ دین اسلام کی بدولت پاکستان کی عوام دین اسلام کی بدولت پاکستان کی عوام نے لسانی تعصبات کو کم ہوا دے کر پاکستان کی عوام نے آپس میں الجھنے کی بجائے تمام لوگ متفقہ طور پر اکٹھے رہنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں نیکسٹ کون سا ہے بیٹا۔ نیکسٹ جی، مشترکہ روایات۔ مشترکہ روایات بیٹا یہ کہتے ہیں ٹریڈیشن ہمارے پاس، رسم و رواج پاکستان کی حدود کے اندر جس طرح ہندو اور مسلموں کے ہمارے پاس رسم و رواج نے سنبھال لیا ہے، ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متحد ہونے کے لیے کون سا ٹریڈیشن بتایا، ہم کس رسم و رواج، کس روایات کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ برصغیر کے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو متحد کر رہے تھے، لیکن پاکستان موجودہ کے اندر بھی ہم لوگوں نے کس طرح اس مشترکہ روایات کی بنیاد پر تمام لوگوں کو ایک لڑی میں پرونا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ پاکستان کی پہلی بات تو یہ بیٹا میں نے آپ کو کہی کہ ہمارے پاس ملی جلی ثقافت ہے۔ پاکستان کی حدود کے اندر جو بھی آیا، 712 میں جب محمد بن قاسم آیا وہ اپنی ثقافت لے کر آیا، محمود غزنوی آیا اپنی ثقافت لے کر آیا، یہاں ایرانی آئے اپنی ثقافت لے کر آئے، ترانی آئے اپنی ثقافت لے کر آئے، جو بھی پاکستان کی حدود کے اندر حکومت قائم کرنے آیا یا ٹریول کرنے آیا وہ پاکستان کی حدود کے اندر اپنی رسم و رواج اپنی ثقافت چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن پاکستان کی عوام میں کون سی ثقافت نمایاں ہے؟ ہم لوگوں میں بیٹا ہمارے پاس جو رسم و رواج ثقافت ہے یہ تو ٹوٹلی اسلام کی چھاپ ہے، لیکن ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو روایات ہیں بیٹا یہ تقریباً روایات پاکستان کی عوام کے اندر زبان کی بنیاد پر متفقہ طور پر مشترک ہیں۔ ہمارے پاس پنجابی بولنے والے کی بھی ایک رسم و رواج ہے، سندھی بولنے والے کی بھی ایک روایات ہیں، لیکن اصل چیز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بعد میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اس ملک کے عوام کو اکٹھا کرنے میں جو زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام پاکستان کی عوام کو ایک لڑی میں پرونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کی بدولت پاکستان کے اندر تمام مسلمان ہوں یا نن مسلم ہوں تمام لوگ ایک دھارے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بیٹا آخر میں ہے جمہوریت۔ جمہوریت بیٹا اب جمہوریت کا کیا کام ہے؟ جمہوریت پاکستان کی عوام کو کس طرح متحد رکھ سکتی ہے؟ بیٹا جمہوریت کی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی تعریفیں بتائی تھی۔ جمہوریت کیا چیز ہے بیٹا؟ حق کے رائے دہی کا نام ہے۔ لوگوں کے مسائل کو باہم صلاح مشورے سے حل کرنے کا نام جمہوریت ہے، لیکن ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کی عوام جمہوریت کی بنیاد کے اوپر بھی آپس میں متفقہ طور پر متحد ہیں یا نہیں؟ پاکستان کی عوام بھی اس جمہوریت کی بنیاد پر آپس میں متحد ہیں۔ ہمارے پاس دیکھ لیں جتنے بھی مسلمان ہوں نن مسلم ہوں تمام لوگوں کو اس جمہوریت کی بنیاد پر ہم لوگوں نے ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ اصل چیز بیٹا
پاکستان کے اندر جمہوریت بھی آئی ہے، ڈکٹیریت بھی آئی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جمہوریت زیادہ حائل ہے، جس کی بدولت ہمارے پاس دو چیزیں آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو شروع میں سمجھائی تھی، فرسٹ چیپٹر کے اندر بھی، نیکسٹ چیپٹر کے اندر بھی، کہ پاکستان کے اندر دو چیزیں ہیں، ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ، جنہوں نے اس بیوروکریٹ جمہوریت کو تھوڑا بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اصل چیز ٹیکنوکریٹ اس ملک کے بنے ہوئے قانون کو کہتے ہیں، بیوروکریٹ باہر کی پالیسیوں کو اپنے ملک کے اندر لاگو کرنا بیوروکریسی کہلاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ پاکستان کی عوام کو جمہوریت کا کتنا کردار ہے متحد کرنے میں۔ جمہوریت تمام مسائل کو متفقہ طور پر مسائل حل کرنے کا نام ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ جب اس ملک کے اس باشندے آپس میں مل جل کر کام نہیں کریں گے، متفقہ طور پر مسائل کو حل نہیں کریں گے، اس وقت تک اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو ایک لڑی کے دھارے میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ پاکستان کی عوام کو قومی یکجہتی کے دھارے میں ہم کیسے ڈھال سکتے ہیں۔ ٹاپک چیپٹر بھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ پاکستان کی قومی یکجہتی، خوشحالی کے پاکستان کی عوام کو متحد کیسے کرنا ہے، اکٹھا کیسے کرنا ہے، ان کے اندر نظم و ضبط کیسے پیدا کرنا ہے۔ اب اکٹھا کرنے کے بعد، نظم و ضبط پیدا کرنے کے بعد، ہم لوگوں نے اس ملک کو خوشحالی کی طرف کیسے گامزن کرنا ہے۔ جب اس ملک کے باشندے، رہنے والے متحدہ متفقہ طور پر کام نہیں کریں گے تو کے اندر خوشحالی بھی کبھی نہیں آئے گی۔ دار و مدار عوام کے اوپر جمہوریت والے لوگ آپس میں متفقہ طور پر متحد ہو کر نہیں رہیں گے، اس وقت تک اس ملک کے اندر کبھی بھی ہم لوگ قومی خوشحالی کو آگے نہیں لے کے بڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب تک ہم لوگ قومی یکجہتی آپس میں اس ملک کے اندر کریں گے تو پاکستان کی عوام قومی یکجہتی کے ساتھ ساتھ خوشحالی کی طرف گامزن ہوگی۔ پاکستان کے موجودہ دور کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے سر، موجودہ دور کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر قومی یکجہتی کا اصل حل بھی یہی ہے۔ جب تک ہم آپس میں ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو خوشحال نہیں کریں گے، اس وقت تک اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو خوشحال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک، ان میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے قومی یکجہتی سالمیت کے مسائل کو ہم لوگ کیسے حل کریں گے، کیسے ان لوگوں کو حل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ تو ان میں وائنڈ اپ کی اس میں تمام چیزیں متفقہ طور پر نظریہ اسلام ہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو حل کرنا ہے۔ اگر نظریہ اسلام کو ہم لوگ دیکھیں تو نظریہ اسلام کی ہی بنیاد پر پاکستان کی عوام متفقہ طور پر قومی یکجہتی کے دھارے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ پاکستان کی قومی یکجہتی میں ہم لوگ کس طرح